बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। ज़मा वॉइस यूट्यूब चैनल के मुअज़्ज़ज़ ख़वातीन व हज़रात, हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम अल्लाह ताला के वो रसूल हैं जिनके आने आज़म, मज़बूत किरदार, अल्लाह की वहदानियत के असबात के लिए सरफ़रोशाना जज्बा और उनके अहम अमली इक़दामात को बनी आदम के लिए बतौर नमूना पेश किया गया है। उनको अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के लिए अपनी उबूदियत और वफ़ादारी का सबूत गैर मामूली तौर पर सख्त इम्तिहानों से गुज़र कर पेश करना पड़ा। जब वो हर आजमाइश में कामयाब रहे तो अल्लाह ताला ने उनको तमाम इंसानों के इमाम और रहनुमा की हैसियत अता फ़रमाई। हज़ारों बरस गुज़र जाने के बावजूद यहूद, निसारा और मुसलमान इनको अपना पेशवा मानते और उनके लिए अकीदत के जज्बात रखते हैं। उनकी नस्ल में इतनी कसीर तादाद में अम्बिया और रसूल पैदा हुए कि उनको अबुल अम्बिया यानी नबियों के जद्दे आला का लक़ब दिया गया। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के आबा व अजदाद असलन अरब के बाशिंदे थे जो नकल मकानी करके दजला फ़ुरात की ज़रख़ेज़ सरज़मीन के मशहूर शहर बाबुल में आबाद हो गए। ये इलाका आहिस्ता आहिस्ता शिर्क, बुत परस्ती और कवाकब परस्ती का गढ़ बन गया। यहाँ तक कि अरब से आने वाले लोग भी इसी मज़हब के पैरोकार बन गए। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के वालिद आज़र शहर के बड़े बुतखाना के एक ज़िम्मेदार फ़र्द थे, लेकिन बेटे को बुत परस्ती से सख्त नफ़रत रही और वो इसके ख़िलाफ़ आवाज़ बुलंद करते रहे। कौम की इस्लाह के लिए अल्लाह ताला ने हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को रसूल मबूस किया। उन्होंने अपने वालिद और आसा को अल्लाह ताला की वहदानियत का दर्स दिया और शिर्क को रब से बगावत करार दे दिया, लेकिन बजाय इसके कि वो कोई असर कबूल करते, वालिद ने उनको घर छोड़ने का अल्टीमेटम दे दिया। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने अपनी दावत कौम के सामने रखी और इस्तदलाल के अछूते उसलूब इख्तियार किए जिन्होंने कौम को लाजवाब कर दिया। उन्होंने बादशाह वक्त को भी अपनी दावत से रोशनास कराया और उसके बाद मनाजराना दलाइल का ऐसा तोड़ किया कि उससे कोई जवाब न मिल पाया। ताहम इसकी बीवी सारा और एक भतीजे लूत के सिवा किसी ने उनकी दावत पर कान नहीं धरे। जब हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को कौम के रवैया से मायूसी हुई तो आखिरी हरबा के तौर पर उन्होंने अजीम ख़तरा मोल लेकर कौम को सबक सिखाने का फ़ैसला किया। एक ऐसी शब में कि जो लोग कोई त्यौहार मनाने में मसरूफ़ थे, वो मरकज़ी बुतकदा को खाली पाकर उसमें दाखिल हुए और उसमें रखे हुए बड़े बुत के सिवा बाकी तमाम बुतों को तोड़ दिया। सुबह को जब पुजारी बुतकदे में दाखिल हुए और बुतों का हाल देखा तो सवाल पैदा हुआ कि यह हरकत किसने की है। उनका ख्याल हुआ हो न हो यह हरकत इब्राहीम ने की होगी, क्योंकि वो बुत परस्ती के ख़िलाफ़ बहुत बोलता रहता है। जब इब्राहीम अलैहिस्सलाम से जवाब तलबी की गई तो उन्होंने बड़े बुत की तरफ इशारा किया कि सलामत है, इसी से पूछ लो कि दूसरे बुतों को किसने तोड़ा है। इस पर असल हकीकत लोगों की ज़ुबान से अदा हो गई। वो कहने लगे कि तुम जानते हो कि ये बुत नहीं बोल सकते। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को मौका मिल गया तो उन्होंने कौम के आगे तौहीद के हक़ में और शिर्क के ख़िलाफ़ तकरीर कर दी कि जब ये बुत ना बोल सकने और ना अपना दिफा करने पर कादिर हैं तो ये तुम्हारे लिए कैसे नफ़ा या ज़रर पहुँचाने वाले बन सकते हैं। हकीकी माबूद सिर्फ अल्लाह है जो हर शय पर कुदरत रखता है। शिर्क के ख़िलाफ़ इस अमली मुज़ाहरे का कौम के पास कोई जवाब न था। अंधे बहरे तासुब में मुब्तला इन लोगों ने इब्राहीम अलैहिस्सलाम को गर्दन ज़दनी करार देते हुए उनको आग में जलाने की सज़ा तजवीज़ की। अपने तौर पर उन्होंने आग भड़काकर हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को जलाने की तदबीर की, लेकिन अल्लाह ताला ने बर वक्त इसको ठंडा कर दिया और इब्राहीम अलैहिस्सलाम आग से महफूज रहे। इसके बाद उनको बाबुल से हिजरत का हुक्म हुआ और वो अपनी बीवी सारा और भतीजे लूत के हमरा शहर से निकल गए हैं। उनके निकल जाने के बाद शहर पर अजाब नाजिल हुआ। दीन की खातिर अपने वतन मालूफ को खैरबाद कहकर किसी नए इलाका में जाकर असर नौ ज़िंदगी की शुरुआत करना हिजरत कहलाता है। ये एक बड़ी आजमाइश होती है, इसलिए जब अल्लाह के बंदे या अजीम कुर्बानी देते हैं तो अल्लाह ताला इन पर खुसूसी नज़र करम फरमाता है और इनके लिए नए इम्कानात पैदा करता है। यही कुछ हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के साथ हुआ। वो मुख्तलिफ़ इलाकों में से गुजरते हुए अरब के शुमाल में पहुँचे और अपने लिए किनान मौजूदा इसराइल का इलाका बतौर मस्कन चुना। अल्लाह ताला ने उनके माल में बरकत दी, भेड़ बकरियों में अफजाइश हुई और जल्द ही उनका शुमार इलाके के रईसों में होने लगा। शुमाली अरब में बनु कहतान की रियासतें थीं। यह अरब कबीला मुरव्वत, फयाजी और मेहमान नवाजी के लिए मशहूर था। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम जिस जगह आबाद हुए हैं वो बनु जरम के सरदार अबुल मलिक के ज़ेर असर थी।
ابو ملک کے تعلقات ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ بہت اچھے تھے۔ اس نے ان کی بڑی مدارت کی، ان کو اپنا حلیف بنایا اور عرب قبائل کے رواج کے مطابق ان حلیفانہ تعلقات کے استحکام کے لیے اپنی بیٹی حاجرہ کو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے نکاح میں دے دیا۔ 85 برس کی عمر تک حضرت ابراہیم علیہ السلام لاولد رہے۔ بالآخر ان کو ایک حلیم الطبع فرزند عطا کیے جانے کی بشارت ہوئی۔ یہ بیٹا حاجرہ کے بطن سے پیدا ہوا اور اس کا نام اسماعیل رکھا گیا۔ یہ بیٹا قول و فعل میں سچا، صابر اور اپنے والد کی اعلیٰ صفات کا مظہر تھا۔ یہ اکلوتا فرزند والدین کی دل جمعی کا ذریعہ اور ان کی امیدوں کا مرکز بن گیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا محبوب فرزند، اور جب ان کا ہاتھ بٹانے کے لائق ہو گیا تو ان کو ایک ایسی آزمائش میں مبتلا کیا جس کی کوئی نظیر انسانی تاریخ میں نہیں ملتی۔ ان کو حکم ہوا کہ حاجرہ اور بیٹے کو ساتھ لے کر جنوب کو روانہ ہوں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے خواب میں دیکھا کہ وہ اپنے فرزند کو اللہ کی راہ میں قربان کر رہے ہیں۔ وہ جس عزم و حوصلہ کے مالک تھے، اس نے انہیں خواب کی کوئی توجیہ اور تعبیر کرنے سے باز رکھا، اور خواب کے ظاہر کے مطابق انہوں نے اسماعیل علیہ السلام کو قربان کرنے کا فیصلہ کر لیا۔ جب بیٹے سے اپنے ارادے کا ذکر کیا تو اس نے نہایت سعادت مندی سے منشیائے الہی پورا کرنے کے لیے سر تسلیم خم کیا۔ ابراہیم علیہ السلام اس کو مروہ پر لے گئے اور لٹا کر حلقوں پر چھری چلانا ہی چاہتے تھے کہ حکم ہوا، ابراہیم بس کر دو، تم نے اپنا خواب سچ کر دکھایا۔ بیٹے کو واقعی ذبح کرنا مطلوب نہیں ہے، اس کے فدیہ کے طور پر ایک جانور ذبح کرو اور ہم اس واقعے کی یادگار ایک عظیم رسم کی قربانی کو اپنائیں گے جو رہتی دنیا تک باقی رہے گی۔ توحید پر کامل یقین اور اس کے لیے مکمل یکسوئی، شرک کے تمام مظاہر سے انتہائی درجہ کی بیزاری، رب کی اطاعت و نیاز مندی کا جذبہ فراواں اور رضائے الہی کے لیے بڑی سے بڑی قربانی سے دریغ نہ کرنے کا حوصلہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے کردار کی پہچان بن گیا۔ اللہ رب العزت نے اس کو پذیرائی بخشی، اس کو ملت ابراہیم یعنی ابراہیمی طریقہ قرار دیا اور اسلام کی حقیقت کی عملی تعبیر کے لیے ابراہیم علیہ السلام کے عمل کو بطور مثال پیش کیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام بیٹے کی قربانی کے امتحان میں کامیاب رہے تو اللہ تعالیٰ نے ان کو مزید نوازا اور ان کو پہلی بیوی سارہ کے بطن سے ایک فرزند اسحاق کی ولادت اور اسحاق کی نسل میں ان کے بیٹے یعقوب کے تولد ہونے کی بشارت ہوئی۔ حکم ربانی کے مطابق حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اسماعیل علیہ السلام کو ساتھ لیا اور اللہ کے گھر کی تعمیر میں لگ گئے۔ جب باپ بیٹا دونوں تعمیر میں مصروف ہوتے تو اس مقدس کام کے دوران میں یہ دعا کرتے، اے ہمارے رب، ہم دونوں کو تو اپنا مسلم فرمانبردار اور اطاعت شعار بنا اور ہماری ذریت میں سے اپنی ایک فرمانبردار امت اٹھا اور ہمیں ہمارے عبادت کے طریقے بتا اور ہماری توبہ قبول فرما۔ بے شک تو توبہ قبول کرنے والا، رحم فرمانے والا ہے۔ اور اے ہمارے رب، تو انہی میں سے ایک رسول مبعوث فرما جو ان کو تیری آیتیں سنائے، ان کو کتاب و حکمت کی تعلیم دے اور ان کا تزکیہ کرے۔ بے شک تو غالب اور حکمت والا ہے۔ یہ عظیم باپ بیٹا جن کا ہر عمل اسلام کی روح سے دوسروں کو آشنا کرنے والا ہے، سب سے پہلے اپنا اور اسلام اور کامل فرما برداری کی دعا کرتے، اس لیے کہ اسلام کے درجات و مراتب کی کوئی حد نہیں ہے۔ اس کے بعد وہ اپنی نسل کی خیر خواہی میں اس کے اندر ایک امت مسلمہ کے اٹھائے جانے کی التجا کرتے جو ان باپ بیٹا کی روش پر چلنے والی ہو۔ وہ اپنے رب کی وحدانیت پر کامل یقین رکھنے والی، فرامین الہی پر دل و جان سے کاربند اور یکسوئی کے ساتھ رب کی اطاعت شعار ہو۔ اس کے بعد وہ اپنی نسل میں ایک ایسے رسول کے مبعوث کیے جانے کی درخواست کرتے جس کے پاس اللہ کا کلام ہو، وہ امت مسلمہ کو کتاب الہی اور حکمت دین کی تعلیم دے، اس کا تزکیہ کرے اور ان کے اخلاق و کردار کو سنوارے۔ یہ دعا چونکہ بیت اللہ کے دونوں معزز اور محترم معماروں نے مل کر کی، اپنی اولاد کے حق میں کی، اس لیے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی وہ اولاد اس میں شامل نہیں ہو سکتی جو ان کے دوسرے بیٹے اسحاق علیہ السلام کی نسل سے تھی۔ اس دعا کے مطابق امت مسلمہ اصلاً بنو اسماعیل پر مشتمل ہونی تھی اور اس رسول کی بعثت کے جس کے بھیجے جانے کی آرزو حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام نے کی، بنو اسماعیل ہی میں ہونی تھی۔ مکہ کے مرکز توحید کی تعمیر مکمل ہوئی تو اللہ تعالیٰ نے دعائے ابراہیم علیہ السلام کے پہلے حصے کو قبول فرماتے ہوئے انہیں عبادت کے احکام عطا کیے۔ ہدایت ہوئی کہ بیت اللہ تمام ذریت ابراہیم علیہ السلام کا مرکز اور قبلہ ہوگا۔ اپنی عبادات میں وہ اس گھر کا رخ کریں گے۔ اس گھر کی خاص عبادات نماز، اعتکاف، طواف کعبہ،
حج اور قربانی ہوں گے۔ باپ بیٹے کو ان عبادات کی کرنے کے طریقے اور مناسک سکھائے گئے۔ اس سلسلے میں قرآن مجید میں یوں بیان ہوا ہے کہ یہاں کرو جب ہم نے بیت اللہ کو لوگوں کے لیے مرکز اور امن کی جگہ بنایا اور حکم دیا کہ مسکن ابراہیم میں ایک نماز کی جگہ بناؤ، اور ابراہیم اور اسماعیل علیہ السلام کو ذمہ دار بنایا اور حکم دیا کہ مسکن ابراہیم میں ایک نماز کی جگہ بناؤ، اور ابراہیم اور اسماعیل کو ذمہ دار بنایا کہ میرے گھر کو طواف کرنے والوں، اعتکاف کرنے والوں، رکوع و سجدہ کرنے والوں کے لیے پاک رکھو، اور لوگوں میں حج کی منادی کرو۔ وہ تمہارے پاس آئیں گے، پیادہ بھی اور نہایت لاغر اونٹنیوں پر بھی، جو دور دراز گہرے پہاڑی راستوں سے پہنچیں گی، تاکہ لوگ اپنی منافعت کی جگہوں پر بھی پہنچیں اور چند خاص دنوں میں ان چوپایوں پر اللہ کا نام بھی لے لیں جو اس نے ان کو بخشے ہیں۔ بس اس میں سے کھاؤ اور فاقہ کش فقیروں کو کھلاؤ۔ پھر وہ اپنے میل کو چیل دور کریں، اپنی نظریں پوری کریں اور قدیم گھر کا طواف کریں۔ اس سے معلوم ہوا کہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کو جو بیت اللہ کی نظر کیا گیا تو ان کی ذمہ داری یہ ٹھہری کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے تعمیر کردہ اللہ کے اس گھر کو کبھی بت پرستی کا اڈا نہ بننے دیں۔ اس کی حیثیت توحید کے ایک مرکز کی ہو جہاں آ کر لوگوں کو اللہ واحد سے لو لگائے، اسے اپنا تعلق استوار کرنے اور یکسوئی کے ساتھ اس کی خاص عبادات کا موقع ملے۔ لہٰذا اسماعیل علیہ السلام اس کو طواف کرنے والے اور نماز ادا کرنے والوں کے لیے پاک اور صاف رکھیں۔ وہ مکہ اور اس کے گرد و نواح میں بسنے والے لوگوں کو حج پر آنے کی دعوت دیں اور معین ایام میں حج و عمرہ پر آنے والوں کو سہولتیں فراہم کریں۔ ان کو مناسک حج سکھائیں اور اللہ کی راہ میں جانور قربان کرنے کی رسم ڈالیں۔ یہ لوگ جب سفر کا میل کچیل اتار لیں، خدا کی نظر کے جانور ذبح کر لیں اور بیت اللہ کا طواف کر لیں تو ان کا حج مکمل ہو جائے گا۔ یہ بشارت بھی دی گئی کہ جب حج کی منادی کی جائے گی تو لوگ ذوق و شوق سے اس مرکز کی طرف جمع ہوں گے اور راستوں کی دوری کی پرواہ بھی نہیں کریں گے۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام کو جب بیت اللہ کی خدمت کے لیے مکہ میں بسایا گیا تو اس وقت یہ سرزمین بالکل غیر آباد، وسائل رزق سے محروم اور پھر پر خطر تھی۔ چنانچہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اس کی آبادی کی بھی دعا کی اور رزق و فضل کی کشائش اور امن و امان کی بھی۔ قرآن میں ان کی دعا یوں نقل ہوئی ہے: اے ہمارے رب، اس سرزمین کو پرامن بنا اور مجھ کو اور میری اولاد کو اس بات سے محفوظ رکھ کہ ہم بتوں کو پوجیں۔ اے میرے رب، ان بتوں نے لوگوں میں سے ایک خلق کثیر کو گمراہ کر رکھا ہے، تو جو پیروی کرے وہ تو مجھ سے ہے، اور جو میری نافرمانی کرے تو بخشنے والا مہربان ہے۔ اے ہمارے رب، میں نے اپنی اولاد میں سے ایک بن کھیتی کی وادی میں تیرے محترم گھر کے پاس بسایا ہے۔ اے ہمارے رب، تاکہ وہ نماز کا اہتمام کریں تو لوگوں کے دل ان کی طرف مائل کر دے اور ان کو پھلوں کی روزی عطا فرما تاکہ وہ تیرا شکر ادا کریں۔ یہ دعا قبول ہوئی اور اس زمانے سے آج تک مکہ مکرمہ تجارت کا ایک ایسا مرکز رہا ہے جہاں ہر شہری سہولت میسر ہے اور وہاں کے باشندے تجارت ہی سے رزق پاتے ہیں۔ خانہ کعبہ کی بدولت جو تقدس اس شہر کو حاصل ہوا اور حج اور عمرہ کی عبادات کی عظمت جو دلوں میں قائم ہوئی، اس کی بدولت نہ صرف حرم کعبہ میں بلکہ پورے ملک میں مخصوص مہینوں میں امن و امان قائم رہتا، جس کی بدولت حج و عمرہ کے لیے آنے والے بحفاظت اپنا سفر کر سکتے، بلکہ ان مہینوں میں تجارت بھی ممکن ہوتی۔ جہاں تک دعائے ابراہیم کے اس حصہ کا تعلق ہے جو نسل اسماعیل میں رسول کی بعثت کے بارے میں ہے، تو اس کی قبولیت کو مؤخر کر دیا گیا اور صدیاں گزر جانے کے باوجود اس رسول کی بعثت نہ ہوئی جس کے لیے تعمیر کعبہ کے وقت دعا کی گئی تھی۔ ہماری دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہمیں بھی بیت اللہ کی زیارت بار بار نصیب فرما، آمین یا رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔